बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा अहम मौजू मतीउल्लाह जान साहब सामने आया है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सेक्रेटरी जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनकी जानिब से एक जारी करदा नोटिस सामने आया है। अच्छा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने कवाली जो है वो कराने का फैसला किया है और ये 26 नवंबर को जो है वो होने जा रही है। इस पे हम जब बात करेंगे, 27वीं आईनी तरमीम, फिर बहुत कुछ हुआ और अदलिया लाहौर और कराची के वकीलों को तो पता ही नहीं चला कि जनाब कवाली करनी होती है इस ऐसे मौके पे। बिल्कुल जी, ये बुकला तहरीक की एक नई शक्ल सामने आई है। नई शक्ल सामने आई है, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन हुआ है और ज़िमनी इलेक्शन जिन हलकों में हुआ है उनमें जो नताइज आए हैं उससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून है उसको सादा अक्सरियत पीपल्स पार्टी के बगैर अब जो है वो हासिल हो गई है। इस एंगल पे हम जो है वो ज़रूर बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू क्या होगा? इमरान खान साहब जो हैं बानी PTI, उनकी कैद तन्हाई जो है वो तवील होती जा रही हैं और तकरीबन 1 महीना होने को है जी, और मुलाकातें नहीं हो रही। और इस कैद तन्हाई के दौरान क्या अंदाजे हैं और क्या खबरें हैं कि इमरान खान साहब को क्या बताया जा रहा होगा, उनको किस किस्म के माहौल में रखा जा रहा होगा, क्या सूरत हाल होगी। वैसे मती साहब, जो पिछले दिनों इकोनॉमिस्ट ने एक खबर शाया की, उस खबर पे सुबह से रात 11 बजे तक हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत बात की। और ठीक है, चलें, इंटरनेशनली किरदारी ने लगाई थी और उस पर उन्होंने खुल के तबसरे तजिए और सारे टॉक शोज हुए। लेकिन एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसकी मीटिंग्स फैमिली के साथ, उनके लॉयर्स के साथ जो है वो उन पर अनअनाउंस्ड बैन है, तो उस पर कोई बात नहीं हो रही। मीडिया जो है उसको तो परवाह नहीं है। मीडिया को तो मसाला चाहिए और ख़ास तौर पे जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उसको तो अब चाहिए था ना कि अब इतनी बड़ी खबर उसने दे दी है तो अब चले कम से कम खबर में ना सही तो खबर के बाद ही इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश ही करते, उस हुकूमत से दरख्वास्त डाल देते कि हमारी मुलाकात करवा दें, हमने आपका इतना बड़ा काम किया है। जो पहले आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे हमने इकोनॉमिस्ट की खबर बना के डाल दी है, तो आप हमारी मुलाकात करा दें ताकि। मगर आप ये देखें सितम ज़रीफ़ी कि इमरान खान की जो तस्वीर है और उनके जो इंटरव्यूज़ हैं और ऑब्वियसली बुशरा बीबी के भी, उन पे तो वैसे ही पाबंदी है। मीडिया के किसी एंकर में ये हिम्मत, मेरे समेत, सच्ची बात है साकिब बशीर और आप भी, हम लोग टीवी चैनल्स पे चला ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन शर्मनाक बात है कि मीडिया के जितने भी बड़े बड़े जिगादरी एंकर हैं उनमें से किसी ने इस बात पे आवाज़ नहीं उठाई कि भाई अब इकोनॉमिस्ट की इतनी बड़ी खबर आई थी तो अब मौक़िफ़ अब ले लें। उस वक्त इकोनॉमिस्ट वाले नहीं ले सके तो अब ले लें। लेकिन क्या है, बजाय इसके कि उनका रद्द अमल आता, वो तकरीबन 1 महीना होने के बाद मुलाकातें ही बंद है। किसी किस्म की कोई खबर नहीं है कि इमरान खान जो है किन हालात में उसको रखा जा रहा है। और खबर सिर्फ ये है कि बज़ाहिर उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। और तन्हाई का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि तन्हाई से मुराद ये होती है कि जो मुल्ज़म होता है उसको कुछ पता नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक। और अगर इमरान खान साहब को उठा के फांसी घाट के करीब किसी सेल में ले जाया जाता है खसूसी तौर पे, तो खान साहब को आप जहन में क्या होगा कि बाहर क्या कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आ गई है, मुझे फांसी घाट के साथ वाले कमरे में बंद कर रहे हैं और कभी किधर लेके जा रहे हैं। तो उनको एक किस्म का टेंशन और ज़हनी टॉर्चर भी दिया जाने का इम्कान होता है। मतलब कैद तन्हाई का तो यही मतलब होता है। मतलब ये है कि नहीं आ रही क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं मुल्क में खुदा न खासा कोई एलानिया मार्शल लॉ लग गया है। किस सूरत हाल में उनको रखा गया है इस हवाले से कोई खबर नहीं है, कोई मालूमात जो है वो नहीं है। लेकिन जो कैद तन्हाई होती है वो इसी तरह ही होती है। और ये तस्दीक करता है, ये जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उस वक्त मुझे याद है कि 20-25 दिन मुलाकातें नहीं करने दी गई थी। और आखिर में जब मौलाना फजल रहमान एक्टिव थे तो मौलाना के जरिए PTI ने रिक्वेस्ट की बिलावल और उन्होंने मुलाकात जो है करवा दी। और उस वक्त जब 20 दिनों के बाद जब बाहर पूरी हलचल थी, एहतजाज PTI का हुआ था, फिर वो अली अमीन गंडापुर वापस चले गए थे, फिर 26वीं आईनी तरमीम पे मीटिंग हो रही थी, हलचल थी,
تو جب یہ ملنے گئے وہاں پہ عمران خان سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا باہر کیا ہو رہا ہے. اب بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ جو قید تنہائی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی نہیں بتایا گیا ہوگا کہ ان کے اہلیہ کے بارے میں اور ان کے بارے میں اکانومسٹ نے کوئی خبر چھاپی ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. یہ بھی نہیں بتایا گیا ہوگا اور لگتا یہ ہے کہ ان کو اخبارات تک رسائی بھی نہیں ہوگی, ٹی وی کی رسائی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ جب ملاقاتیں بند کی گئی ہیں تو ان کا کوئی تو مقصد ہے نا. اور اب 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی ان کو کوئی اطلاع نہیں ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے مہدی صاحب ملاقاتیں نہ کروائی جا رہی ہوں, ان کو ٹی وی اخبار دے دیا اور وہ شاید اس لیے نہیں کروائی جا رہی کہ 27ویں ترمیم کے اوپر کوئی رد عمل نہ آئے اور پھر ان کی اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو یک طرفہ پروپیگنڈا میڈیا پہ چل رہا ہے اس کا کوئی رد عمل نہ آئے, ان کا موقف نہ آ جائے میڈیا کے اندر. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بڑے ہی ایک نازک موقع کے اوپر ان کو جس طریقے سے کٹ آف کیا گیا ہے, 27ویں ترمیم کی منظور ہو چکی ہے, 28ویں کی باتیں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن جماعت کے جو لیڈر ہیں ان کو ان سے ملاقات کی ہوئی تقریباً 1 ماہ سے کسی کو اجازت نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے, قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, اور ابھی 26 نومبر بھی آ رہا ہے اور 1 سال پورا ہو گیا ہے, ایک برسی ہے ان کارکنوں کی جو شہید ہوئے 1 سال پہلے. تو ایسے موقع کے اوپر اب چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ بھی جو ہے جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے, 7 چکر لگا چکے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. تو ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی اور ان کا کیس بھی فکس نہیں ہو رہا. 190 ملین پاؤنڈ کیس جو 16 اکتوبر کو جو جب یحییٰ فریدی صاحب نے پتہ نہیں وہ کہاں سے بلائے ہوئے تھے, کوئی سپریم کورٹ میں ایک تقریب تھی, تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس اعظم خان صاحب تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تقریب میں جانا ہے, تو 16 اکتوبر کو سماعت نہیں ہو سکی تھی. نہیں, اس کے بعد پھر تاریخ بھی نہیں نکلی اور اب جو ہے وہ 24 نومبر ہو گیا ہے, آج تاریخ بھی نہیں نکلی اور ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں بھی جو وہ نہیں لگ رہی. وہ جو آپ سنتے تھے نا کہ کسی فلم کا ڈائلاگ کہ جج صاحب تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, ادھر تو تاریخ ہی نہیں ہے, تاریخ ہی تو یہ تو حالات لیکن مریم نواز جو ہے کہہ رہی ہیں کہ جو اتنے بنے ہوئے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی, تو ہم جو ہے وہ اس دور سے گزرے ہیں, تو اس طرح کی سچویشن اور اس طرح کی صورتحال. یعنی مریم نواز تو ضرور اس دور سے گزری ہیں. وہ کہہ رہی ہے میری 13 سالہ بچی تھی, ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی, لیکن پھر مریم نواز بھول جاتی ہیں کہ بطور ایک سزا ان کی تو بچی نہیں ہوگی, ان کی فیملی میرے خیال بیٹی ہے, ان کی فیملی سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی تھی. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اور بات ہے ویسے ثاقب کے مریم نواز جو ہیں ان کو بڑی سہولت ملی, وہ لندن بھی گئی اپنی والدہ کے ملنے کے لیے, اور ان کی جو والد گرامی ہیں وہ علاج کے لیے بطور سزا یافتہ قیدی وہ لندن بھی گئے علاج کرانے, اور کہاں بطور سزا یافتہ مجرم لندن علاج ہو رہا ہے, اور کہاں ایک سابق وزیر اعظم اس سے اڈیالہ میں بھی ملاقات کی جاتی ہے. اڈیالہ میں ملاقات کی اجازت نہیں, اور جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, نون لیگ کے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں تھے, خاص طور پر شریف فیملی کے, اڈیالہ جیل میں اور کوٹ لکھپت جیل میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. بلکہ بلاول بھٹو زرداری اور وہ مصطفیٰ جو ہے وہ کھوکھر انہوں نے بات کی تھی, مصطفیٰ نواز کھوکھر نے, کہ ہم اکٹھے گئے تھے اور ہم نے اس کے حوالے سے بات کرنی تھی, ایک تحریک کے حوالے سے کہ اپوزیشن کوئی تحریک جو ہے وہ شروع کرے. تو ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی ہے ملاقاتوں کے حوالے سے. جی 24 مارچ کا آرڈر, 24 مارچ کا آرڈر ہے, لارجر بینچ 3 ججز کا آرڈر ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو آرڈرز کی بے توقی, ویسے میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کو چاہیے تھا کہ اگر آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کروانا, ان کی کنٹیمپٹ کی پٹیشن نہیں لگوانی, تو پھر یہ آرڈر کرنا نہیں چاہیے تھا. اس سے جو تاثر جاتا ہے نا وہ بڑا خوفناک جاتا ہے کہ آپ کی کیا ورتھ کیا ہے, تاثر کیا جاتا ہے. آج میں سپریم کورٹ کی پارکنگ میں بیٹھا رہا کینٹین پہ, تو ایک وکیل آئے, بڑے سینئر وکیل ہیں, انہوں نے مجھے ایک بات کی اور آپ یقین کریں میں اتنا خوفزدہ ہو گیا اس بات کو سن کے. ایز اے کورٹ رپورٹر ان کا یہ کہنا تھا کہ اب لوگ ہمارے پاس کیس لے کے آتے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں نہیں جی اب کیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم جو ہیں وہ جرگے شرگے سے فیصلے کروا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ عدالت میں وہ اس لیے نہیں آتے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیس لگتا نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدالت نے کوئی فیصلہ دے بھی دیا تو اس پہ عمل ہی کوئی نہیں کرتا. آپ اندازہ کریں یہ ہمارے سوسائٹی کا, یہ وکیل صاحب نے آج مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان عدالتوں کے فیصلے پہ کوئی عمل نہیں کرتا.
اور پھر وہ مثال یہی دیتے ہیں. ظاہری بات ہے وہ بڑے کیسز کی مثال ہی دیں گے بالکل کہ دیکھیں نہیں وہ ملاقات ہوا ہے عدالت کا تو اسے کوئی ملاقات ہی نہیں کرا رہا, ان عدالتوں کے حکم پہ کوئی عمل ہی نہیں کرتا, تو لوگوں نے آنا چھوڑ دیا عدالتوں میں. اب یہ آپ اندازہ کریں یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. تو یہ جو ہے وہ صورتحال اڈیالہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک چل رہی ہے, اور بہرحال جو اکانومسٹ کی سٹوری ہوتی تو پھر اس پہ ضرور بات ہوتی, ہمارے جو دوست ہیں وہ ضرور بات کرتے, یہ تو بات کرنے والی نہیں ہے, یہ تو ہم فضول میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ ایکچوئل جو ایشو ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ضمنی الیکشن. ضمنی الیکشن جناب. اچھا اس میں شارٹ سا لوگوں کو بتا دیتے ہیں. 13 حلقوں میں الیکشن تھا, جن میں میرے خیال میں 7 قومی اسمبلی کے اور 6 صوبائی اسمبلی کے, جن میں سے سب پنجاب کے تھے, ایک کے پی کا تھا ہری پور, اور یہ پی ٹی آئی کے سارے ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے جو 9 مئی میں جن کو سزائیں ہوئیں تو ان کی نالیاں ہوگی 5-5 سال کے لیے, تو یہ نشستیں خالی ہو گئیں. اب پی ٹی آئی نے ان نشستوں پر بائیکاٹ کیا 2 کے علاوہ. لاہور کی جو نشست تھی میاں اظہر وہ وفات پائے تو ان کی نشست پر, اور ایک ہری پور جو عمر ایوب جو ہے ان کی نشست پر انہوں نے الیکشن گویا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملی طور پر جو الیکشن ہے وہ 13 میں سے 2 نشستوں پر ہوئے, مطلب 2 نشستوں کے بارے سے آپ بات کر سکتے ہیں, باقی تو جس میں پی ٹی آئی مد مقابل تھی اور باقیوں میں نہیں تھی. تو 11 کو تو سائیڈ پہ کر دیں, وہ میں حیران ہو رہا تھا کہ سارا ہر جگہ بریکنگ چل رہی ہے کہ میدان مار لیے, یا مد مقابل کونی میدان کیا مارنا ہے. بہرحال ہری پور پہ آتے ہیں ڈائریکٹلی ہم. ہری پور میں پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا. اب ابتدائی جو فارم 47 نکلا ہے اس میں 1,63,000 جو ہے وہ نون لیگ کے امیدوار کے ووٹ ہیں, اور دوسرے ووٹ 1,20,000 یہ فارم 47 ہے. یہ 1,20,000 جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ شہناز عمر ایوب. اچھا اس میں جو کلیم ہے عمر ایوب صاحب کا یا پی ٹی آئی کا, ان کے جو ترجمان ہے کے پی کے, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی انہوں نے دھاندلی کی ہے, فارم 45 ہمارے ساتھ موجود ہیں یا اس طرح کی بات. اس کو آپ کیسے کریں گے؟ ایک تو ہم آگے چل کر تھوڑا سا یہ بات کرتے ہیں جو موروثیت ہے کہ پورے پنجاب میں نون لیگ نے جو ٹکٹ دیے ہیں اور پی ٹی آئی نے جو ایک ٹکٹ دیا ہے, اس ٹکٹ میں کیسے جو ہے وہ فیملی لمیٹڈ جو ہے وہ رکھا گیا کہ فیملی والوں کو دیا. تو پہلے تو اس پہ بات کریں رزلٹ پہ. ہری پور دیکھیں, ہری پور کا جو علاقہ ہے یہ ہمارا اپنا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہم آتے ہیں, وہ ہمارا بھی علاقہ ہے. ایوب خان فیملی تاریخی اعتبار سے ایک بڑی ہی اثر و رسوخ رکھنے والی سیاسی فیملی ہے. گور ایوب خان جو ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب کے والد ہیں, اور پھر عمر ایوب صاحب نااہل ہوئے, اور وہ نااہل ہونے کے بعد ان کو سزا بھی ہوئی 10 سال قید کی 9 مئی کے مقدمات میں, اور اس کے بعد سے وہ مفرور ہیں عملی طور پہ. اور خیبر پختونخوا ایک قسم کی محفوظ جگہ ہے کیونکہ ادھر وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور تکنیکی اعتبار سے وہاں پہ پولیس یا کوئی کارروائی نہیں کرتی. تو مگر جو ہری پور کے الیکشن کی جو پالیٹکس ہے وہاں پہ بظاہر آبویسلی ایک خوف کی فضا تھی. اچھا, اور اس میں خوف کی فضا کیوں تھی؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کا حلقہ ہے, پورا کے پی کے پی ٹی آئی کا ہے, حکومت پی ٹی آئی کی ہے, پولیس پی ٹی آئی کی ہے. مگر چیف منسٹر سہیل آفریدی نے جو تقریر کی تھی اس سے شاید یہ تاثر ملا تھا لوگوں کو بھی کہ معاملات شاید سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے کنٹرول میں نہیں. ٹھیک, اگر انہوں نے وہ لہجہ استعمال نہ کیا ہوتا تو شاید پھر بھی رہتا کہ یہ ہماری حکومت ہے, ہماری پولیس ہے. لیکن اس تقریر کے بعد جو الیکشن کمیشن نے ریئیکٹ کیا اور کہا فوج سے مدد بھی مانگ دی انہوں نے, تو اس سے لوگوں کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں جو ووٹر ہے ہری پور کا وہ خوفزدہ ہوا کہ معلوم نہیں اب یہ ٹینشن بڑھے گی, اور پہلے جو پورے ملک میں خواتین اور بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے پتہ نہیں ہم لوگوں کی ووٹ محفوظ بھی ہے یا نہیں. دیکھیں نا, عام لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, ان کو یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ آپ جدھر ووٹ ڈالیں گے وہ ہمیں پتہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اور ادھر کیا چیز چھپی ہوئی ہے, ادھر تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر اس طرح نہیں نکلا اس وجہ سے جس طرح نکلنا چاہیے تھا, ایک خوف کی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو دعویٰ پی ٹی آئی کا, کیونکہ ہم نے فارم 45 دیکھے نہیں ہیں, ہم حلقے میں نہیں تھے, ہم نے اس کو قریب سے نہیں دیکھا, ہمیں نہیں آئیڈیا کہ پی ٹی آئی کے دعوے میں کتنی صداقت ہے پی ٹی آئی کے دعوے میں. اور دوسری بات یہ ہے ایک اور بات, دیکھیں ثاقب, ٹو بی فیئر, لوگ کیوں نکلے ووٹ ڈالنے؟ جب آپ کے سندھ کا گورنر جو ہے
وہ کیا نام ہے ان کا، ٹسوری صاحب جو جی ہے، جی کامران ٹسوری، وہ کہتے ہیں کہ دھیان سے ووٹ ڈالنا، پتہ ہے نا پہلے بھی ڈالا تھا، نکلا تھا. اب جب گورنر لیول کا بندہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو ظاہری بات ہے عوام کے اندر تو پھر اس ووٹ کے لیے جو ہے اہمیت پھر جو ہوگی وہ آپ کو پتہ ہی ہے. پھر دوسری بات یہ جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے، آج تک الیکشن ٹرائبونل نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. آج تک جو الیکشن دھاندلی کا معاملہ ہے وہ کل لگا ہوا ہے فیصلے کیے ہیں لیکن تکنیکی بنیاد پر اڑا دیے ہیں، تکنیکی بنیاد. اور کتنے عرصے بعد کیے بھائی. جی بڑے تو آپ ووٹر کو کیا پیغام گیا کہ بھئی آپ کے ووٹر کیا ہے، آپ ووٹ ڈال بھی دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. تو مجھے لگتا ہے ایک تو خوف تھا، دوسرا لوگوں میں مایوسی بھی تھی، اور اس وجہ سے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو عمران خان فیکٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عمران خان جو ہے نہ صرف یہ کہ ہمارے بہادر ٹی وی اینکروں کے پروگراموں میں بین ہے، خبروں میں نہیں چل سکتا، بلکہ وہ الیکشن کیمپین میں بھی اس کی تصویر جو ہے استعمال کرنا جرم ہے. اور وہاں پہ ایک بڑی خوف کی فضا بنائی گئی تھی اس حوالے سے. نہیں کے پی میں تو جرم نہیں، کے پی میں استعمال کرتے رہے ہیں، کے پی میں کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں نا جس قسم کا نیشنل لیول پہ جو پنجاب میں ہوا، لاہور میں، مجھے آپ بتائیں کیا پیغام جا رہا تھا. تو لوگ تو گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں نا، وہ تو یہ نہیں دیکھتے ہری پور میں، تو ہری پور کی خبریں تو ویسے ہمارا نیشنل میڈیا نہیں بتاتا. تو وہ انہوں نے لاہور کی جو خبریں دیکھی اس میں ان کو یہی لگا کہ یار فضول ہے ووٹ ڈالنے جانا باہر. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ خواتین اور بچے وہ خوف کا شکار تھے، کیونکہ پچھلے 2 سال میں جو کچھ بھی ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ بطور ایک سیاسی جماعت، اس میں خواتین اور بچے جو ہے وہ یقیناً ٹارگٹ پہ رہے. ہری پور میں 42% بالکل ہے، ٹرن آؤٹ ہے، 39% تھا. اور آپ کو پتا ہے ہار اور جیت کا مارجن جو ہے وہ 42 یا 50% نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہی یہی ہے 2-3% کا. تو اگر 2-3% نہیں نکلتے تو پھر فیصلہ تو ہو گیا نا پھر. تو بہرحال یہ ایک وجہ ہے. اچھا آخری بات مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ مریم نواز کا آج بیان آیا کہ جو بہت مقبولیت کا دعویٰ کرتے تھے ان کے وہ دعوے زمین بوس ہو گئے. کیا دعویٰ تھا جی؟ کہ پی ٹی آئی بڑی مقبول ہے اور کے پی کے میں بڑی مقبول ہے. اچھا جب بات آتی ہے کہ الیکشن میں نون لیگ جیت جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے پی ٹی آئی کو شکست دی. مگر جب بات مخصوص نشستوں کی آتی ہے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی تو ایز اے پارٹی الیکشن ہی لڑا. تو بھائی ایک بات کریں نا، یا تو پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے یا نہیں لڑ رہی. کیونکہ اگر لڑ رہی ہے اور آپ بڑے فخر سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دعوے جو ہے زمین بوس ہو گئے، تو پھر انہیں مخصوص نشستیں بھی دے دینی تھی نا. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ رہی. اب دیکھیں اب بیلٹ پیپر کے اوپر بھی جو لکھا ہوا ہے اس میں جو امیدوار ہیں ان کے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں شہناز عمر ایوب، ان کے آگے لکھا ہے آزاد. اسی طرح لاہور کے جو امیدوار ہیں ان کے آگے بھی لکھا ہے آزاد. بیلٹ پیپر اور فارم 47 میں پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں ہے. اور مریم نواز دعوے کر رہی ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ہرا دیا ہے. پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے نا کہ یہ ہمارے ٹھیک ہے. اچھا پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے اور یہ واحد کلیم ہے کہ وہ مان لیتے ہیں. اچھا جب مخصوص نشستوں کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ پی ٹی آئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مخصوص نشستیں تو امین الدین خان اینڈ کمپنی نے دی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں نا جی وہ تو عدالت کا فیصلہ، حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت کا بھی کوئی فیصلہ تھا. دیکھیں عدالت کا فیصلہ تو رحمت حسین جعفری کی بھی عدالت کا فیصلہ تھا. تیارہ ہیجیکنگ کیس میں ان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. نواز شریف تو ابھی بھی جیل میں ہوتے ہیں اگر ان کے فیصلے پہ عمل ہو جاتا، وہ بھی عدالت کا فیصلہ تھا. بہرحال عدالت کے فیصلے تو بدل بھی جاتے ہیں. تو ضمنی انتخابات میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریپرزینٹ کرتے ہیں اوور آل. اچھا وہ جو کہا جاتا ہے، چھوڑیں آپ، وہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی کمبے کو بھی اگر کینڈیڈیٹ کھڑا کریں تو وہ جب جیت جاتا ہے، کیا وہ میتھ ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں اس الیکشن میں آپ کو ایک بات ہوں، آج نواز شریف کو جیل میں ڈال دینا اور مریم نواز کو جیل میں ڈال دیں آج، اور پھر آپ الیکشن کرائیں تو یہ نواز شریف صاحب کا تو پہلے ہی میتھ نہیں تھا، ختم کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے مخالف کو ایک حلقے کے الیکشن کے نتائج سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے. آپ عمران خان کچھ نہ کریں، آپ عمران خان کی صرف اپیل کی تاریخ دلوا دیں عدالت سے، پھر آپ الیکشن لڑ لیں. باہر نکالنا تو چھوڑیں نا، آپ اس کی اپیل کی تاریخ نہیں دے رہے ہیں اور ادھر بڑکے مار رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے. جو اصل شیر ہے اس کو آپ نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، اور جو چڑیا گھر کا اور سرکس کا شیر ہے وہ باہر دھاڑے مار رہا ہے، اور جو اصل شیر ہے وہ جنگلے کے اندر ہے. یہ دیکھیں نا، یہ کون سی ہے بہادری ہے کہ آپ مخالف کو جیل میں ڈال کے اس کی اپیل بھی نہیں لگنے دیتے اور پھر الیکشن کرا کے کہتے ہیں دیکھو جی مخالف ہار گیا ہے. آپ ذرا باہر نکالیں نا ایک دن اسے، پھر الیکشن کرا لیں اس ملک. ویسے الیکشن کمیشن کو ایک وضاحت کرنی چاہیے کہ جب خیر پنجاب میں جو بیوروکریسی ہے، پنجاب میں
یا جو جوڈیشری ہے اگر ان سے آپ نے افسران لیے ہیں الیکشن کے لیے تو کے پی کے ایک حلقے کے لیے الیکشن کمیشن نے وہاں کی بیوروکریسی یا جوڈیشل افسران کو کیوں نہیں لیا ایک حلقے کے لیے؟ اپنا الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے کیوں لگایا ہے؟ تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے. یہ کیوں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، سارا کچھ ہے تو لیکن یہ کہ آپ کو وضاحت کیونکہ الیکشن کمیشن کو بھی پتا ہے کہ پورے خیبر پختونخوا کی جو بیوروکریسی ہے جو وہاں کے خاص طور پہ جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے وہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا یار چھوڑو، کہاں آپ انٹرویو کریں گے، اسکروٹنی کریں گے کہ کون نون لیگ کا ہے. انہوں نے کہا پنجاب سے لے لو تو سارے نون لیگ کے ہوں گے، سرکاری ملازم جو ہوئے. الیکشن کمیشن نے اپنا عملہ لگایا ہری پور میں. بہرحال میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں ماجد نظامی صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ موروثیت ہی یہ جو ہے میرٹ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں وفاقی مشیر جو ہے رانا ثناء اللہ ان کے داماد، رانا احمد شہریار وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی بلال بدر، سابق وزیر جو ہے مناظر رانجھا کے بیٹے سلطان رانجھا، سابق ایم پی اے کرنل نسیم نیازی کے بھتیجے علی حیدر نیازی، سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز، یہ جو ہری پور ہے، سابق جو ہے وہ وزیر راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال، چودھری طفیل جٹ اور ان کے بھائی حنیف جٹ نون لیگ کے ممبر منتخب، اور وفاقی وزیر عطا تارڑ کے بھائی بلال تارڑ. اور یہاں پہ جو ہری پور میں ہوا ہے وہاں پہ یہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ تھی. اچھا، عمر ایوب صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ جو جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایکٹیو پالیٹکس نہیں کی. وہ آپ یہ کہیں کہ گھریلو خاتون جو پبلکلی اتنی سامنے اس کمپین کے درمیان بھی نہیں آئی، بلکہ عمر ایوب صاحب اور دیگر لوگ زیادہ کمپین کرتے رہے ہیں. تو اس موروثی فیکٹر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب پی ٹی آئی نے بھی اس کو کیسے مارجن آپ دے دیں کہ وہاں پہ بھی عمر ایوب صاحب نے اپنی اہلیہ کو ہی ٹکٹ دلوایا ہے نا. نون لیگ تو ساری انہوں نے اپنے بھتیجے داماد بیٹے بھائی. دیکھیں جی، عمر ایوب کا جو اس وقت مقابلہ تھا نا وہ خاندانوں سے تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ہری پور کا الیکشن نہیں تھا. یہ اچھا ہری پور کا الیکشن نہیں، یہ عملی طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا الیکشن. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جب مقابلہ جو ہے ایک ایسے پارٹی سے ہو کہ جس کا سربراہ، جس کا جو ہے باپ جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، بیٹی وزیر اعلیٰ ہو، جو اس کا بھائی ہے وہ وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم ہو، اور جو ان کے فیملی ممبر ہیں رشتہ دار اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہوں، پورے خاندان جو ہے پورے ملک پہ اس کا قبضہ ہو، اور آئینی اداروں کے اوپر ایک دوسرے خاندان کا قبضہ ہو، کوئی صدر ہے کوئی گورنر ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنے حلقے میں کس کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس نے ایک سمبولیکلی عمر ایوب اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں شاید یہ ایک تاثر تھا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ 10 سال قید کی جو سزا 9 مئی کی ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہیں. تو اس کے لیے اس نے اپنی اہلیہ کو اس لیے سامنے لایا کہ بطور وکٹم، اچھا، کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میری اہلیہ کو آپ جو ہیں ووٹ دے کے یہ کنفرم کریں کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے. اب اگر کوئی اور کھڑا ہوتا تو وہ 9 مئی کی زیادتی کے اوپر ووٹ نہ ملتا. ٹھیک. تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو سمبولیکلی سامنے لا کے کر دیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف نے کیا کیا تھا؟ نواز شریف نے نہیں ایک حلقے میں کلثوم نواز کو کھڑا کر دیا تھا. وہ کون سی سیاستدان تھی؟ آپ کو یاد ہے نا کہ لاہور کا ہی حلقہ تھا نا، تو بس کھڑا کر دیا. تو جب وقت آتا ہے تو سیاستدان یہ کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اصولی طور پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر جب آپ کا مقابلہ ہی خاندانوں سے ہو تو پھر مجھے بتائیں آپ اپنے کس کو ان خاندانوں سے لڑائی کریں گے؟ تو بہرحال یہ کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک امیدوار جو ہے وہ اس میں تو موروثیت نظر آ جاتی ہے، لیکن جیسے ماجد نظامی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ادھر تو سیاست تو ختم ہو چکی ہے، اب تو اقتدار خاندانوں کے پاس آ گیا. یا تو وہ بھی سیاست کرے نا، ذرا جنرل الیکشن کرا کے دیکھے نا، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے. بالکل. نواز شریف صاحب اپنی پارٹی اپنے لاہور میں تو کسی اور کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وزیر اعلیٰ بنا دیں، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ ہم کریں بیٹھ کے کہ ہری پور میں جو ہے کسی امیدوار نے جو ہے اپنی بیوی کو کیوں جو ہے الیکشن لڑایا. اچھا، سادہ اکثریت حاصل ہوگی ہے پیپلز پارٹی کے بغیر مسلم لیگ نون کو، یعنی کہ مسلم لیگ نون پلس ایم کے ایم، اے این پی اور یہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں 169 جو ان کا ووٹ چاہیے تو وہ پورے ہو گئے ہیں.
اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہرحال یہ جو سادہ اکثریت آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ اتنی سادہ بھی نہیں ہے. اچھا اس کی آپ کو پتہ ہی ہے جو تاریخ ہے یہ کون سی نہیں اکثریت ہے نہیں نون لیگ کے 132 آئی تھنک 132 یا 134 ہوئے. بہرحال اب یہ بات درست ہے کہ نمبر گیم میں نون لیگ کو شاید اب پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی کی حد تک اس طرح ضرورت نہ قومی اسمبلی کی حد تک، لیکن 2/3 میجورٹی تو پھر بھی پیپلز پارٹی ہوگی تب بھی ہوگی 2/3. لیکن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر جنرل الیکشن ہو گئے نا تو پھر 2/3 میجورٹی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جنرل الیکشن ہوں گے یعنی یہ ایک بہت بڑا، یہ بہت دور ہے. اور یہ بھی شنید ہے کہ یہ جو پیپل پارٹی ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کوئی ایسی حرکت کرے گی کہ جس سے پیپل پارٹی کو یہ احساس دلایا جائے کہ اب اکثریت میں ان کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پیپل پارٹی جو ہیں وہ آئینی عہدوں پہ بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب پیپل پارٹی کو یہ معلوم ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور 28ویں ترمیم آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2/3 اکثریت تو پیپل پارٹی کو بھی چاہیے، پیپل پارٹی کی حمایت بھی چاہیے ہوگی. اچھا، اکثریت جو اب نون لیگ کو ملی ہے اس کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنی مرضی کی پالیسیاں لا سکے پیپل پارٹی کی سپورٹ کے بغیر. اور نون لیگ ویسے کون سے ان کی پارٹی کا کون سا آخری اجلاس ہوا ہے کہ جہاں پہ پارٹی کو ڈیسیژن لیتی ہے اور پھر حکومت اس پہ وہ کرتی ہے. نون لیگ اس طرح کی اب پارٹی تو ہے نہیں. اب نون لیگ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں ایک ٹی پارٹی ہے یا ایک ہائی ٹی پارٹی کہہ لیں آپ. متی صاحب وہ اقتدار میں ہیں اور 1.25 سال ہوئے ہیں اقتدار کو، 5 سال کا تو ان کا ویسے ہی ہے، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں 6 سال کرنے کی کوشش میں ہے. دیکھیں جی اقتدار میں تو آپ کو پتہ ہی ہے اقتدار میں ہونا ایک بات ہے اور اختیار میں ہونا دوسری بات ہے. تو اقتدار میں تو اگر شہباز شریف جیسے سیاستدان نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا اقتدار میں؟ ٹھیک ہے نا. اب کوئی دوبارہ پھانسی نہیں چڑھنا چاہتا، بلکہ جو پھانسی چڑھ گئے ہیں ان کے آگے جو وارث ہیں وہ پھانسی کا بھی جو ہے نا وہ اب معاوضہ پورا وصول کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال متی صاحب یہ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اکثریت میں میں نہیں سمجھتا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ایک ووٹ اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے قوالی کا اعلان کر دیا ہے. 26 جون کو شام 7 بجے سے میرے خیال میں 5 بجے سے 7 بجے تک قوالی نائٹ ہوگی، اور یہ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو عمارت ہے اس کے ساتھ ایک بڑا ایک لائرز کمپلیکس بنا ہے اس کمپلیکس کے اندر. تو اس کو لاہور اور کراچی کے وکیلوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جناب شرع دستور پر کیا چل رہا ہے. دیکھیں جی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو وکلا ہیں وہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تو اس طرح باہر نکل نہیں سکے. تو اب قوالی نائٹ کے لیے وہ نکلے ہی نہیں ہے. تو اب قوالی نائٹ کے لیے وہ آ جائیں گے قوالی سننے کے لیے، کھانا شانا ہوگا، ڈنر ہوگا. اور واجد گیلانی صاحب ویسے بھی گیلانی فیملی سے ہیں، وہ تو قوالی پہ بلیو کرتے ہیں اور ان کا احتجاج کا طریقہ بھی قوالی ہے، خوشیاں منانے کا طریقہ بھی قوالی ہے، شادیوں میں بھی قوالی ہے، غمی میں تو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہے احتجاج کرنے کا. اب معلوم نہیں یہ قوالی جو ہے کوئی جشن ہے، ہو سکتا ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ آ جائیں قوالی میں اور پہلی قوالی کے بعد وہ اعلان کر دیں کہ جاؤ دیا بلاک آپ کا ہوا اور آئینی عدالت کو ہم کہیں اور لے جائیں گے. کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر یہ قوالی کے اوپر وکیلوں کو اکٹھا کر کے آپ صرف اپنا اس نئی عمارت کے اندر قبضہ ثابت کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، دکھانا بھی جا رہے ہیں. اصل میں وہ ہائی کورٹ بار دکھانا چاہ رہی ہے کہ آپ نے بن دیکھے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہائی کورٹ کو G10 شفٹ کریں، آپ دیکھ کے بات کریں. کیونکہ مجھے ایک وکیل صاحب ملے تھے، میرے دوست ہی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک نا پچھلے دنوں فیس بک پہ لکھا، انہوں نے کہا جی G10 منتقل ہونی چاہیے ہر صورت میں. یہ ہائی کورٹ جو ہے وہ آئے، انہوں نے وزٹ کیا اس کا نا بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے صدر کا آفس اور اس کے بعد سیکٹری کا آفس اور بڑا وہاں کافی شاپ اور پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی نا وہ اس کو دیکھے بغیر دی تھی، اب میری اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی. یہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے. جو کافی ادھر ملے گی تو ادھر تو کافیاں وہ سننے کو ہی ملے گی، کافیاں سننے کو ہی ملے گی. اچھا آخر میں ایک بات بتاؤں، یہ جو ابھی شو کر رہے ہیں نا کہ ہائی کورٹ بار کے وکلا آلریڈی بلاک میں شفٹ ہو چکے ہیں، قانونی طور پہ یہ اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اس نئی عمارت میں شفٹ ہو ہی نہیں سکتے، وہ اس نئی عمارت میں گھس نہیں سکتے. جو CDA کے قوانین ہیں، جتنی بڑی بڑی عمارتیں اسلام آباد میں تعمیر ہوتی ہیں
جب تک سی ڈی اے کمپلیشن سرٹیفکیٹ نہیں دے دیتا کسی پروجیکٹ کی تو آپ اس عمارت کو استعمال میں لا ہی نہیں سکتے, آپ اس میں قدم نہیں رکھ سکتے. اور ابھی تک یہ عمارت زیر تعمیر ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کا ایک پورشن ہے, پورا کمپلیکس ابھی زیر تعمیر ہے. انہوں نے ایک پورشن میں جلدی جلدی ٹائلیں لگا کے دیواریں پینٹ کر کے اندر گھس گئے, اور سی ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق یہ اس عمارت میں نہیں گھس سکتے تھے, لیکن ان وکیلوں کو کون پوچھتا ہے, تو اب اپنا قبضہ شو کر رہے ہیں, قبضہ شو کر رہے ہیں, پتہ نہیں کہ اس عمارت کے بدلے بھی کچھ اور اچھا فائدہ اٹھا لیں گے ویلفیئر کے نام پہ, ویلفیئر کے نام کے. بہرحال ناظرین اب تک جو ہے وہ اتنا ہی, آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.